अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का वो निचोड़ हमारे सामने रखते हैं जो कि ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हम उस रस्तों से अगर गुजरते हैं तो हम कैसे साबित कदम रहें। आजकल की जो यूथ है वो ज़्यादातर कंसंट्रेट करती है कि हम शॉर्टकट्स को इख्तियार करें। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैप से शुरू किया, अपने जोरे बाजू पर काम किया, या घर वालों की इनको फाइनेंशियल सपोर्ट थी, या इन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही ज़िंदगी में ये कभी गिरे या नहीं गिरे, या गिरे तो फिर संभले बहुत अच्छे तरीके से, या फिर ऐसा हुआ कि जब संभल गए और फिर एक वक्त आया कि गिर गए, लेकिन इन्होंने खुदा की रस्सी को हाथ में रखा और इस चीज़ पर एतमाद रखा और भरोसा रखा कि मेरा रब मेरा वारिस है और अल्लाह ताला ही मुझे आगे लेकर जाएगा और मैंने आगे जाना है। जो कि आज माशाअल्लाह CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के, जो कि DHA में वाक़या है, और नाम बताऊंगा तो बिल्कुल जनाब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सैयद रोशन अली वारसी साहब, जिनको मैं खुश आमदीद कहूँगा बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि आजकल बहुत कुछ इनसे जाना है। अस्सलाम वालेकुम रोशन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। सबसे पहले बताता चलूँ कि रोशन भाई को मैंने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑफ द कैमरा कुछ होता है, ऑन द कैमरा कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो रोशन भाई ने लवली मुझे कहा कि यू कैन टेक योर टाइम। थैंक यू फॉर दैट भाई। तो रोशन भाई, हमारा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया था, अगर इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देखने वाले भी इंतजार करें इस चीज से कि रोशन भाई की लाइफ कैसी थी। तो सबसे पहला सवाल, रोशन भाई, आप जब मैच्योरिटी की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि मिजाज में काफ़ी लोगों की नरमी आ जाती है, आपके मिजाज के अंदर आप सुनने वाले हो जाते हैं, आप गौर व फिक्र वाले हो जाते हैं। तो क्या यही मिजाज आपका बचपन में था, जब 9th और मैट्रिक और वो दौर होता है कि एक पाँव आपका आसमान में होता है, एक ज़मीन पर होता है, आप सोचते कुछ है, फैंटेसी वर्ल्ड होता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल बरक्स होती है। तो उस वक्त कैसे मिजाज के थे? गुस्से वाले थे, चुप हो जाते थे, या मौके पे चौका मारते थे कि मुझे मौका मिले बस? देखें, मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके शुक्रगुजार हम हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और आपने जिस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करे कम है कि इंसान को अपना अल्लाह का हर हाल में शुक्र इसलिए अदा करना चाहिए कि इंसान कुछ भी नहीं है, आज भी कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं था, मगर इंसान जैसे तो अल्लाह पाक तरक्की देते जाते इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है, अब और फिर लोगों को पहचानने से इनकार करता है। तो मैं उस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने इस दुनिया के अंदर, मैं अपनी मिसाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर, जब अल्लाह पाक ज़मीन से इंसान को कहाँ ला के बिठा देता है, ये किसी की ताकत नहीं है, ये अल्लाह ताला की ताकत है कि अल्लाह ताला चाहे तो इंसान को, मगर किसी की मेहनत अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देते। ऐसा है। मगर इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। इंसान के पास कुछ है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, कुछ नहीं है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि शुक्र करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। कभी आपके पास कुछ भी नहीं है और उस वक़्त अल्लाह ताला आपको चेक करता है कि भाई इसके अंदर मेरे लिए क्या जज्बा है, क्योंकि जब अल्लाह दे देता है जब तो अल्लाह का शुक्र आ जाता है, मगर जब नहीं होता उस वक़्त अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, मगर उस वक़्त बेसिकली अल्लाह आपको नवाज रहा होता है। आप एक ट्रायल बेसिस पे होते हैं, मगर लोग समझते नहीं है। लोग उस वक्त जो है ना समझते हैं यार मेरे पास कुछ नहीं है, लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई, आपके लिए अल्लाह मियाँ गाड़ियाँ बंगले तैयार कर रहा है, आप वेट करें, वेट करने का किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि हम खुद बड़े मायूसी का शिकार होते थे, मगर मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया, बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास अपना घर भी नहीं था, गाड़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, जहाँ जाते थे पैदल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो पैदल जाते थे, जैसे कॉलेज पहुंचते थे तो भूख लगना शुरू हो जाती थी, पैसे नहीं होते थे। ये मेरे रब का शुक्र है कि मेरे को अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नहीं थी अल्लाह ने उससे कई ज़्यादा दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ ये सारी बरकतें मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला का तो पहले करम है, अल्लाह के हबीब के सदक़े में हुआ ही है, मगर मेरे वालिदैन की जो मोहब्बत हैं, उनकी जो दुआएँ हैं, उनकी वजह से अल्लाह ने हमें हर वो चीज़ दे दी। कभी ज़िंदगी में मायूसी नहीं, मगर दुनिया में कभी भी किसी के साथ कोई भी मुश्किल वक्त आए तो समझ लें कि इससे अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह राज़ी है। आप कुछ सीखें उससे कि अल्लाह ने क्यों ये बात दी, उस वक्त आप अल्लाह को ज़्यादा याद करें और शुक्र अदा करें, उसमें ना शुक्रपन ना करें कि लोग क्या कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास सब कुछ है। आप समझे आपके पास सब कुछ है। बादशाह भी मोहताज है अपनी एक सांस का, बादशाह एक सांस का मोहताज है। बज़ाहिर अल्लाह ने उसको बादशाह बना दिया, वो उस जगह पहुंच गया कि वो हुक्म चलाता है कि बस इसकी गर्दन उड़ा दो, इससे ये छीन लो, इसको मुल्क बदर कर दो, बहुत से फैसले करता है, मगर वो भूल जाता है कि जिस वक्त उसकी सांस अल्लाह पाक
निकाल रहे होते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड का जो वो लम्हा होता है ना, उस वक़्त वो फिर उस वक़्त उसको याद आता है अल्लाह क्या है। तो हम एक सांस के मोहताज हैं अल्लाह ताला के, हम सब एक ही हैं, बादशाह हो फ़कीर हो, सब एक सांस की मोहताज है। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हम अगर घुमंड करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं। क्या अल्लाह ताला ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि हम 1000 साल तक ज़िंदा रहेंगे? इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, और हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मगर इस वक्त मैं बातें वो नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि बस भाई अल्लाह ताला ने मौका दिया आपको, आप अपनी उस ज़िंदगी को, जो अल्लाह ने आपको हसीन लम्हात जो दिए हैं, अपने बीवी बच्चे दिए हैं, आपकी फैमिली दी है, अल्लाह ने जो कुछ दिया है ना उसका शुक्र अदा करें। हम इसके काबिल नहीं है। माशाल्लाह। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे, तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ है। तो सबसे पहला इनाम तो ये कि जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे जो कपड़ को हमारे जिस्म को ढाँप दिया जाता है कपड़ों से, तो वो हमारा इनाम है, वो हमारी कमाई है। फिर जो कानों में जो अजान दी जाती है तो वो सबसे बड़ी कमाई है कि आप मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं कहता हूँ अल्लाह को सिर्फ चेक करो, अल्लाह को सिर्फ समझो कि अल्लाह ताला ने हर जगह जगह आपकी खुशियाँ रखी हैं, मगर हम नाशुक्र होने की वजह से उस खुशियों को ठुकरा देते हैं। शुक्र उन खुशियों को ठुकरा देते हैं, उसको हम समझते कुछ नहीं है, और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करके हम आगे भाग दौड़ में लग जाते हैं, पैसे कमाने के लालच में, दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में हम लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें उसमें थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, और अल्लाह का शुक्र हर हाल में शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद अब मुझे सवाल करें आगे ज़िंदगी के बारे में, ये तो मैं अपना छोटा सा रोशन भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि माशाल्लाह आपका भी ताल्लुक जो है वो बिल्डर्स, यूनिवर्सल बिल्डर्स, आर स्टेट एंड बिल्डर्स से आपका ताल्लुक है, आप सीईओ हैं वहाँ पे माशाल्लाह। एक वाकया आपने याद करवा दिया, अगर इजाज़त हो तो उसको रिकॉल करूँ। बिल्कुल। एक बड़े अच्छे ऐसे ही बिल्डर मेरे भाई थे, और रोशन भाई मैंने इस साल पहली दफ़ा मतलब मेरी थोड़ी सी मिसहैप्स हो गए थे, तो मैं टीवी से 5 साल के लिए दूर हो गया था। अच्छा। ऑफ द ईयर बताऊंगा क्या मसला था, तो ऑन द ईयर दुखी नहीं करना आपको। तो फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया वीनस टीवी को, तो इस साल मैंने पहली सहरी ट्रांसमिशन की यहाँ से 5 साल के बाद। अच्छा, मैं गुज़िश्ता 15 साल से मैं क्लास 7 से वाबस्ता हूँ FM रेडियो से, रेडियो पाकिस्तान के माशाल्लाह चैनल से मैं वाबस्ता हूँ। तो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस तो है। सिर्फ आपका विजुअल्स नहीं होते, बाकी आपकी ट्रांसमिशन वही होती है 3 घंटे की। तो वहाँ पर एक बिल्डर से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि ज़ीशान भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आकर, तो ये रमज़ान से पहले की बात है, तो आप कोई भी काम हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं पर्सनल काम नहीं बोलता, लेकिन जब आप मीडिया पर्सनालिटी होते हैं तो हर कोई आपको अप्रोच कर रहा होता है कि मेरे साथ ये मसला है। अच्छा, मैंने उनको अली भाई को नाम लूँगा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कहाँ से है, तो बुरी बात है उनका पर्दा, लेकिन देखते ज़रूर हैं वो, मुझे अक्सर कहते होते हैं कि प्रोग्राम अच्छे कर रहे हो। तो अली भाई ने जो है वो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अली भाई इस तरीके से एक फैमिली है जिनको हमें मंथली बेसिस पर सपोर्ट करना है, तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, आप बहुत ज़्यादा पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बहुत सारी फजूल लवाजमात होते हैं, तो आप जो हैं वो उस फैमिली की मदद करेंगे। बेटा तुमने बोल दिया, मदद हो गई, तो मेरे पास आना। ये रमज़ान की बात है। मैंने कहा जी मैं तरावी के बाद ही आ सकता हूँ, उससे पहले तो नहीं आ सकता। ठीक है, तरावी के बाद मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अच्छा रोशन भाई, उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया। अच्छा, मैं कभी भी किसी की अमानत खोलता नहीं, आपने मुझे जो भी दिया, आपसे मैंने अगर बात की है दूसरे बंदे के लिए, तो आपने मुझे पैकेट में जो भी दिया मैंने उसको आगे डिलीवर कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी मुझे ये कहा है कि अमानत में खयानत मत करो। बिल्कुल सही है। उस दिन मेरा दिल किया कि मैं खोल लूँ ना, मैं ऑनर ये बात बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा बताई है कि मैंने जब चेक किया तो 10-10 वाले 20 नोट थे, यानी 200 रुपये। अब 200 रुपये में घर चलता है? नहीं चलता ना 200 रुपये में। अच्छा, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये आपने जो किया, और उन साहब की जो पार्टीज़ थी उन्होंने मतलब एक नाइट पार्टी में अगर वो फन क्रिएटेड पार्टी होती है तो उनका 10 से 12 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 200 रुपये उन्होंने दिया। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बहुत है ये, इसी में गुजारा करने की कोशिश करो। मैंने 100 रुपया पास से डाल के कहा, मैंने कहा ये आपको नसीब हो, उनको देते हुए मुझे शर्म आई। ठीक है जी। तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला जब दे देता है तो आपका अगर कोई आपके पास ऐसा जरिया है कि आपको अल्लाह ताला आप दोगे, अल्लाह ताला आपको और देगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अल्लाह के रास्ते में निकालने वाले बनो। जो आपने बात स्टार्टिंग में की ना कि अल्लाह ताला आपको आजमा रहा होता है, तो उससे ये दिल में बात है कि मैं ये शेयर ज़रूर करूं कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है, अल्लाह ताला लेकर भी आजमाता है। ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उसको किस रंग में अपना लेते हैं, और जब आप अपना लेते हैं अच्छे हालात में, तो जैसे रोशन भाई ने कहा कि सभी याद करते हैं, बुरे हालात में याद करो तो अल्लाह ताला आपकी असल पहचान होती है। जी, अब मुझे ये बताइएगा कि आप राजदार हैं
یعنی میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ روشن بھائی یہ میرے پاس موبائل ہے, تھوڑا پرانا ماڈل کا ہے, تو میں آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں, کسی کو بتائے گا نہیں, تو یہ آپ راز رکھیں گے, آپ دوستوں میں جا کر اس کو افشا کرتے ہیں کہ ذیشان نے بتایا تھا مجھے کہ اس کے بعد موبائل پرانا. میں اصل میں ایج میں آ گیا ہوں کہ میں پہلے بھی کبھی نہیں کرتا تھا, میں اپنے کام سے کام پہ توجہ دیتا ہوں. میرا کام, میرا مقصد میرے بیوی بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا. مطلب میری زندگی کا مقصد نہ میرا کوئی دوست ہے, صحیح, کوئی دوست نہیں ہے میرا. میرے دوست میرے بیوی میرے بچے, بس اور کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے دی ہے, بس یہ, کیونکہ میری فیملی امیڈیٹ فیملی ہے, اور اللہ نے کہا کہ ان کی کفالت جو ہے نا آپ کے ذمہ, تو اللہ نے ہمت دی, زندگی دی, صحت دی, سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا, تو میں نے اپنی زندگی کس کے لیے وقف کرنی ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے, ان کا مستقبل بنانا. یہاں سے اختلاف ہے ماشاءاللہ ان کے پاس. تو اب ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں ہم آپ سے شفاعت حاصل کریں, ہم چیزیں سیکھیں, تو پھر آپ تو ٹائم ہی نہیں دیں گے, مشکل ہے. نہیں, وہ ابھی میں دوسری جگہ پہ آیا نہیں ہوں. میں پرائمری چیز بتا رہا ہوں ہر کسی کے لیے کہ پرائرٹی جو ہے نا اس کے بیوی بچے, زبردست, ماں باپ بیوی بچے. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بیوی بچے, اور ماں باپ ہیں تو ان کا پہلے, پھر بیوی بچے. زبردست. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں سیکوینس سے. اب اس کے بعد جو میرا ڈیوریشن ہوتا ہے کام کرنے کا, ٹھیک ہے, یہ سارے کام جو آپ بتا رہے ہیں یہ ڈیوریشن کے ہیں, جو میرے ورکنگ آور ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس کے ڈیوٹی آور ختم ہونے کے بعد میری جو اپنا جو ٹائم ہے نا, یہ ہمارا ویکینڈ ہے, وہ سب ہمارے بیوی بچوں کے لیے. کوئی میرے دوست نہیں, کوئی رات کو ہماری کوئی بیٹھک نہیں, کہیں میں کھانے پہ نہیں جاتا ہوں, کوئی چائے پہ نہیں جاتا ہوں, جو کام ہے نا ہمارے بیوی بچوں کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو ایک ترقی کی آپ کی ایک راز بتاؤں آپ کو, کہ آپ نے ایک بات بولی کہ میرے ماں باپ, اللہ کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. آپ اسی لیے ترقی پر ہیں کیونکہ آپ ماں باپ کو سر فہرست رکھتے ہیں خدا کے بعد, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابی بیٹھے ہوئے تو سب سے پوچھا کہ کیا تم نے خدا کو دیکھنا ہے؟ تو سب چپ ہو گئے, خدا کو تو سب نے دیکھنا ہے. تو آپ نے کہا کہ ظہر کی نماز میں مجھ سے پوچھنا. تو ظہر کی نماز گزر گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ فن کریٹنگ کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں تھا کہ آپ پیار محبت اور شفقت کے ساتھ ٹائم کو پاس کرتے تھے. تو ٹائم گزرا تو پھر بندے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ آپ خدا کو دکھائیں گے تو ٹائم کافی ہو گیا. تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ ایک دفعہ وضو کر کے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا کرو. سبحان اللہ. تو جب آپ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر, سنتوں پر عمل کریں گے تو روشن بھائی پھر کیوں نہیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی کو کہتے ہیں اصل میری کامیابی. اور مزید جانتے ہیں ان سے. اچھا روشن بھائی یہ بتائیں کہ فرض کریں زندگی میں جیسے کہ ہم رمضان آنے والا آپ کو تنگ کریں گے, تو اب آف دا ٹائم ہم آپ کو کال کرتے ہیں, روشن بھائی صبح سحری ٹرانسمیشن میں, افطار ٹرانسمیشن میں آپ نے آنا ہے, اور ہم 10 بجے 11 بجے آپ کو میسج کرتے ہیں, تو آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں, وہ بھی نو؟ دیکھیں میں تھوڑا سا, میرے زندگی کے کچھ اصول ہیں, ٹھیک ٹھیک, وہ یہ ہیں کہ جلدی سونا, صحیح, صبح جلدی اٹھنا. صحیح, مطلب 5 بجے 4 بجے میں اٹھا ہوا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ میرا اللہ کا معاملہ ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مگر اٹھا ہوا ہوتا ہوں. پلس رات کو 10 بجتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 10:30 کے درمیان سو جاؤں. یا بہت زیادہ ہوتا ہے تو 11 بج جاتے ہیں, مگر پھر ہم گھر میں ہی ہوتے ہیں, باہر نہیں ہوتے, گھر میں ہی ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات ہے آرام کرنے کے لیے اور دن ہے کام کرنے کے لیے, رزق بڑھتا ہے, صبح جلدی اٹھو. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ راتوں کو دیر میں سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. آج کل تو لوگوں کی صبح جو ہے 1 بجے 2 بجے ہوتی ہے نا, تو وہ پھر اتنی جلدی ترقی نہیں کر سکتے. جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک جو ہے نا چرند پرند کو بھی جو ہے نا صبح اٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں اپنے گھروں میں جاتے ہیں جو چرند پرند, ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. وہ جب اٹھتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کھانا کہاں سے ملے گا, ان کا پیٹ کہاں سے بھرے گا, مگر بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ. صبح اٹھ کے وہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آپ صبح 5 بجے کبھی اٹھیں تو آپ کو کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے چڑیوں کی چہچہانے کی, ان کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں آئے گی. وہ لوگ سمجھتے ہیں چڑی نہیں, وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جب جانوروں کو اللہ نے اتنی حص دی ہے, پرندوں کو اتنی حص دی ہے, ہم انسانوں کو چاہیے اگر ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بیسیکلی پستی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہمارے یہاں یہ روشنی نہیں تھی, یہ ٹی وی نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, تو ہم لوگ راتوں کو 9 بجے 10 بجے سو جاتے تھے. آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہم لوگ سو جاتے تھے. مطلب مغرب ہوئی بس گھر میں سب نے بولا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا, کیوں مغرب کے بعد اگر ہم آدھے گھنٹے لیٹ آتے تھے تو گھر والے بولتے تھے کہ اتنی دیر کہاں رہے مغرب کے بعد. تو پھر اس کے بعد بس سونا ہوتا تھا, پھر صبح جو ہے وہی 4-5 بجے اٹھنا ہوتا تھا. سب اٹھ جاتے تھے. مطلب تصور نہیں تھا کہ سورج نکل جائے اور لوگ سو رہے ہیں, تصور بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اسی لیے کامیاب تھے
محبتیں تھیں, اخلاق تھا, اور آپس میں جو بیٹھنا تھا نا وہ موجود تھا. آج کل اس موبائل نے جو ہے وہ دور کر دیا لوگوں کو. اور اچھا جی, اب ہم پوچھتے ہیں روشن بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو بس میں بھی سفر کیا آپ نے, تو کبھی ایسا کیا کہ کمیونٹی ڈال کے آپ نے کبھی کوئی موبائل لیا ہو, گھر میں کوئی ٹی وی لے لیا, یا کوئی شو پیس لے لیا, کچھ ایسا جو پسند ہو, یا ایون کبھی شادی پہ جانا ہے, خالہ کی بیٹی کی شادی ہے تو کمیونٹی ڈالی کہ سب کے گھر کے کپڑے بن جائیں گے, یا کبھی ایسی بازار گئے جہاں پہ سستے کپڑے ملتے ہوں؟ دیکھیں, عید میں کپڑے بنا کرتے تھے. صحیح. عید آتی تھی نا, تو عید میں کوئی 2 4 6 دن 10 دن پہلے جو جوتے یا کپڑے آتے تھے, ہم تو ڈیلی رات کو یا دن میں جو ہے نا 10 مرتبہ پہن کے دیکھتے تھے کہ عید والے دن پہننے. تو وہ اس وقت ہی وہی تھا, مگر وہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام تھا, کیونکہ والد صاحب اکیلے کمانے والے, اور پھر انہوں نے گھر کی کفالت بھی کرنی, بچوں کو پڑھانا بھی, ہم نے اسکول میں جانا ہے, اسکول کا خرچہ, اسکول کی فیس اور گھر کے بھی خرچے, اور اکیلے اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. مگر اس وقت بھی اللہ نے سب کچھ نوازا. تو گھر ور نہیں تھا, کرائے کا گھر تھا. تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے اللہ نے, جیسے میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد مجھے ایک مرتبہ جاب مل گئی 10 روپے روز پر. اچھا. ہاں, تو وہ جاب کی تو ایک ہفتے میں 5 دن کام ہوتا تھا, برٹش کمپنی تھی, تو وہاں پہ مجھے 50 روپے ملتے تھے, کام کرتے تھے, گھر والوں کو لا کے دیتے تھے. میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا کام کر دیا کہ امی کو میں نے 50 روپے دے دیا, بہت خوش ہوتے تھے نا. پھر اسی طرح کرتے کرتے پھر جب گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو پھر ایک اللہ نے ایک نوکری دے دی, اس میں مجھے 600 روپے ملتے تھے. بس وہی پیسے جمع کر کر کے ٹی وی لے لیا تھا. تو میں نے کہا دنیا میں نے ہر رنگ دیکھا ہے, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں اللہ کی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, اللہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور بیسیکلی وہ اللہ پاک جو اپنے حکمت سے لوگوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, وہ انسان کندن بن رہا ہوتا ہے. مگر جب کندن بن جاتا ہے اس وقت اس کی عدل آزمائش ہوتی ہے کہ اب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا ان لوگوں کو جہاں سے وہ نکل کر آیا وہ اس کو یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا. میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں صرف اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ کہاں سے انسان کی کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں. ایک انسان ایک سانس کا محتاج ہے, اور کہاں اللہ پہنچا دیتا ہے. پہنچانا بھی اللہ کا کام ہے, گرانا بھی اللہ کا کام ہے, مگر انسان کا کام ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کیا, اس کو کبھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں یہی کہوں گا کہ آج کا پروگرام دیکھنا ضرور, کیونکہ جتنے بھی بچے ہمیں دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ, تو روشن بھائی کی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. ویسے روشن بھائی, شارٹ کٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اوپر تو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ گرتے بھی ویسے ہی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر, میں آج ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب ہیں, وہ بتانے لگے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی. کیوں؟ وہ شارٹ کٹ کرتے 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 وہ کوئی ایسے چنگل میں پھنس گئے لوگوں کے کہ وہ کوئی 45 کروڑ کے قرضدار ہو گئے. جب 45 کروڑ کے قرضدار ہو گئے, شارٹ کٹ اتنا تھا کہ عمر بھی کم تھی اور شارٹ کٹ بھی تھا. پھر جنہوں نے وہ ان کو پیسہ بنا کے دیا انہوں نے ٹریپ کر لیا. پھر اس کے بعد 2 ہی راستے تھے کہ بس خودکشی کرنی ہو تو خودکشی کر لی. کیا ہے شارٹ کٹ کا تو یہ انجام ہوتا ہے. آپ گریجولی کچھوے کی چال چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دے گا. محنت نہیں رائے گا یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ محنت کر کے دیکھیں, ماں باپ کی دعائیں لیں, دوسروں کی دعائیں لیں, جو بزرگ ملتا ہے ان کی دعائیں لیں. دعاؤں سے بھی انسان کی تقدیریں بدلتی ہیں. سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی روشن بھائی. اور روشن بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ 10 روپے بھی آپ نے اپنی والدہ کو لا کے دیا, برکت کا اکاؤنٹ تو آپ نے پہلے کھول لیا, پھر تو آپ کی کمائی کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ زندگی میں ماشاءاللہ ایکسپوجر رہتا ہے آپ کا, مطلب اب فن لونگ ہے, یعنی گھومنا پھرنا رہتا ہے, یا نہیں بس کام گھر بچے؟ نہیں. اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں کام سے بہت محبت ہے مجھے. صبح ہوتی ہے میں سوچتا ہوں آج کیا کرنا, بس اپنی ایکٹیویٹی میں لگا رہتا ہوں کہ میں مینٹلی بھی فٹ رہوں, فزیکلی بھی فٹ رہوں. یہ میرے کام کا حصہ ہے, کیونکہ میں نے جو کام زندگی پر کیا اس کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں. بچے بولتے ہیں پاپا آپ نے بہت محنت کیا, اب گھر پہ بیٹھنے کا نہیں. میں نے محنت کرنی ہے, جانا ہے آپ کے ساتھ, جانا ہے, گھومنا پھرنا ہے, اس میں انجوائے کرتا ہوں. اللہ پاک اس میں رسک بھی دیتے ہیں مگر انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہوں. رائے یہ کہ پھر جب اللہ موقع دیتا ہے تو پھر ہم اپنی وائف کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں باہر ہر 2-3 مہینے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کا وہ کون سا ایسا علاقہ ہے جو آپ مسز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ابھی تک نہیں گئے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں کون سا مقام ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں پاکستان میں اب مطلب ہر جگہ ہو کر آ گئے. اب کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ میں پاکستان میں ایک جگہ جاؤں گا تو میرے کو دیکھنے کی خواہش ہے. چلیں, جس جگہ گئے ہیں زیادہ کس کا مطلب اٹریکٹ کیا کہ اب میں یہاں پہ دوبارہ وزٹ کرنا چاہوں گا؟ کشمیر سائڈ یا نہیں, بس وہ ناردرن ایریا جو ہے نا وہ ہم گئے تو وہ ہمیں بہت مزہ آیا, اچھا لگا, اٹریکٹ لگا. تو وہ جگہ آتی ہے کہ ذرا لوگ اچھے ہیں اور وہ آب و ہوا اچھی ہے.
نیچرل فروٹ ہے, نیچرل لائف ہے, کہ وہاں پر کوئی بناوٹ نہیں ہے. اگر گھر میں مرغیاں پلی ہیں تو وہی مرغی کاٹ کے اس کا بنا رہے ہیں, گھر میں روٹی خود بناتے ہیں, دیسی طریقے سے لوگ رہتے ہیں, اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب جیسے جیسے اللہ پاک لوگوں کو ترقی دیتے ہیں, لوگوں میں بناوٹ بہت آ گئی ہے, اور مجھے نیچرل چیزیں بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. ہر چیز نیچر کے, گھر کی روٹی ہو, گھر کا سالن ہو, گھر کی مگر مرغی پیور پکی ہو, دیسی آدمی تو پیور دیسی آدمی. ماشاءاللہ. مطلب چٹنی سے بھی روٹی کھا لیتے ہیں. ہو بہت کھائی ہے, وہ سرسوں دا ساگ اور وہ چیزیں, وہ تو سر لگژری میں آ جاتی ہے. سرسوں کا ساگ, چٹنی بھی بہت مزیدار ہوتی ہے, چٹنی بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے اور واپس آ کے مزید جانیں گے کہ ماشاءاللہ چٹنی سے روٹی کھائی اور کبھی چٹنی خود کوٹی گھر میں, کہ گھر میں سب مصروف ہے. چلے آج میری طرف سے دعوت, یہ سب چیز جانیں گے ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور ان دا اسٹارٹنگ آئی سیز روشن بھائی آئی لو یو فار دس آل. آپ کا ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جب مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی ریالٹی کو چھپاتا ہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں تو بچوں کو دیکھنے پہ بہت آسانی ہوگی کہ زندگی کا یہ پہلو بھی ہے. روشن بھائی کا ایک اور زندگی کا چیپٹر ہے جو کہ وہ ہر وقت نہیں کھولتے, لیکن جب وہ کھولتے ہیں تو وہ سچ بولتے ہیں. اچھا جی, کبھی ایسا ہوا کہ چٹنی خود بنا دی, یا گھر میں دعوت ہے تو بیگم نے کہا چلو میں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے کباب میں تل دیتا ہوں, یا روٹی رکھ دی تو سلاد میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں, کبھی ایسے ہیلپ کرتے ہیں یا بس ٹھیک ہے سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں ویری گڈ اینڈ ویری ویل ڈن؟ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب میں, میری امی اور بچے تھے نا, تو اس وقت میں سمجھتا تھا کہ آج ابو اکیلے کمانے والے, گھر میں میری امی اتنا کام کرتی ہیں, تو میں نے امی کا اس وقت بہت ہاتھ بٹایا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یار امی اکیلی کر رہی ہیں, تو میرے سے جو ہو سکتا تھا کرتا تھا. مگر اس کے بعد پھر امی نے میری شادی کی, میرے امی ابو نے جب شادی کی, پھر اس وقت تک میں تھوڑا مطلب سیٹ ہو گیا تھا, کمانے لگا تھا نا. مطلب کتنے پیسے, 1700 روپے کما رہا تھا. تو 84 میں شادی ہوئی. تو ماشاءاللہ جب میری وائف آئیں تو جس دن شادی ہوئی تو شادی کے دوسرے دن میں کچن میں گیا, جا کے میں ناشتہ بنانے لگ گیا. تو میری وائف نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں. تو کہنے لگے دیکھیں آج تو بنا دیا, آئندہ میں نہیں بناؤں, آئندہ ناشتہ نہیں بنانا, آپ نے کچن میں نہیں جانا, یہ میرا کام ہے. تو ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی بیویاں عطا فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو لائف پارٹنر آپ کو اچھا مل گیا تو سمجھ لیں کہ پھر آپ کو زندگی میں بھی آپ خوش ہیں. ورنہ اچھا مجھے انہوں نے سختی سے منع کیا, مجھے تو عادت تھی کچن میں جانے کی, کیوں امی پکا رہی ہے میں بھی پکا لوں, کپڑے دھونے میں نے بھی دھونے, برتن دھونے میں بھی دھو لوں گا. میں اتنے شرم نہیں محسوس کرتا تھا, کیونکہ ہم نے بولا یار یہ تو سب کرتے ہیں تو ہم کون سا انوکھا کام کر رہے ہیں. وائف نے روکا, نہیں یہ نہیں کرنا, میرا کام ہے. اس کے بعد سے میری لائف بدلی. پھر اس کے بعد میں نے کام پہ زیادہ توجہ دی, گھر کے کام وہ دیکھتی تھی ماشاءاللہ. اس کے بعد سے آج تک انہوں نے مجھے کبھی کچن میں نہیں جانے دیا, نہ میں نے ان کی کبھی کسی کام میں ہیلپ کی ہے. یہ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے بھی میری لائف بدلی. یہاں پر ایک بات اور میں بولوں گا روشن بھائی, بیوی اچھی ہونا, جو کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں تو کافی لڑکے جو ساتھ آفس میں بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گھر سے تھکے ہوئے جاؤ, مطلب آفس سے تھکے ہوئے گھر پہنچتے ہیں, دروازہ کھلتا نہیں کہ بیویوں کا سیکشن شروع ہوتا ہے, انہوں نے یہ کیا, اس نے ایسے کیا, اس نے ویسے کیا. بہترین بیوی وہ ہوتی ہے کہ بات کرے, میاں سے ہی بات کرنی ہے, لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو ڈفرینٹ کر دیا, تو ایسی بیوی ملنا واقعی میں نصیب کی بات ہوتی ہے. اچھا جی, یہ بتائیں کہ اب چلے اچھی باتیں ہو گئی, ایک اچھی بات آپ کی جس سے بھابھی اور گھر والے جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ روشن ہمارا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ایسی بات جس سے بھابھی بہت ناراض ہوتی ہے کہ یہ چیز روشن آپ میں سے ختم ہو جانا اب دنیا میں بیسٹ ہے. مطلب کبھی گیلا تولیہ بیڈ پہ پھینک دیا, کپڑے اچھی طریقے سے ہینگ نہیں کیے, کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں میں بہت ہی دیسی آدمی ہوں. پہلی بات تو زندگی میں کبھی انہوں نے میرا نام نہیں لیا. اچھا, وہ مجھے سنیے, دیکھیے, یہ کر لیجئے, یہ کر لیجئے, وہ ایک جو ہمارا ایک دیسی طریقہ ہے نا, وہ لونگ ہوتا ہے, وہ لونگ, بہت لونگ. اور بس وہ کہتی ہیں کہ آپ ہنستے بولتے رہا کریں, غصہ مت کیا کریں. تو کیونکہ مجھے کبھی غصہ آتا ہے نا تو وہ لوگ بہت سب پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے. ٹھیک ٹھیک, کبھی کبھار آتا ہے. اچھا وہ سب اصولوں پہ آتا ہے. اب میرا ایک مزاج ہے کہ بھائی 7 بجے اگر کسی نے ٹائم دیا تو 7 بجے پہنچو, اور اگر کوئی کام بولا ہے, اب جیسے گھر والے کہتے ہیں بھائی اب شاپنگ پہ جانا ہے, بس 7 بجے نکلنا ہے, 5 بجے نکلنا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آدھے گھنٹے پہلے تیار ہو جاتا ہوں. اب ان کو 7:15 بج جاتے ہیں, مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ 7:15 کیوں بجے, صحیح وہ ہو جاتا ہے تو میں نے ہو نہیں جاتا ہے. اپنے آپ کو تیار رکھو کہ 7 بجے بولا تو 7 بجے نکلو, ورنہ میں نہیں جا رہا. اس پہ غصہ آتا ہے میرے کو. میں نے بولا یار جو بھی کام کرنا ہے, آپ کو رات کو 10 بجے جانا ہے نا, مجھے 10 بجے کا بولو.
شادی میں 10 بجے جانا ہے تو 10 بجے کا ٹائم دو. یہ نہیں کہ ساتھ وہ شادی والے بیوقوف بنانے کے 8 بجے آ جاؤ میں جاؤ, ہم جا رہے ہیں تو کوئی آیا ہوا نہیں, ہم بیٹھے ہوئے 8 بجے آؤ, ہم پہنچ جاتے ہیں. اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں کو جو جس ٹائم پہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں, نہیں آیا ہوتا نا میں ٹیلی فون کرتا ہوں میں آ گیا ہوں, یہ لفافہ فلانے صاحب کو دے کے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا پھر ان کو بھی پتہ چلے نا کہ آپ نے کیوں بلایا تھا. صحیح. تو مطلب اصولوں کے پکے ہیں. بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں. اور ایک عادت جس پہ بہت زیادہ پریز کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اندر عادت ہے اور یہ کسی میں نہیں ہو سکتی, مطلب جس میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے آپ کو, وہ ٹائمنگ ہے میرے. بس یہی دونوں میں اچھی بھی ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو ٹائم دے دیا تو بس وہ مطلب یہ شاید میری برائی سمجھ لیں اچھائی سمجھ لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو بولا بیٹا دیکھو زندگی میں اگر تمہیں عزت چاہیے نا تو کسی کے سامنے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونا, آپ کو ہر جگہ عزت ملے گی. اگر کسی کے سامنے ذلیل ہونا ہے نا تو 5 منٹ لیٹ ہو جانا تو آپ کی اچھی خاصی شخصیت بھی ختم ہو جائے گی. یہ ویسے بڑی مجھ پہ جاتے ہیں, میں کہیں پر بھی پہنچنے کی کرتا ہوں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا. اچھا جی روشن بھائی یہ بتائیے گا کہ جب زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, آپ کی فیملی دوست ہے, لیکن لائف میں ایک بندہ رشتہ داروں میں سے, وہ ماموں ہوں, چاچا ہوں, تایا ہوں, خالہ ہوں, کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے آپ بہت قریب ہوتے ہیں, بیوی, ماں, بچوں کے, بہن بھائیوں کے علاوہ, کہ جن سے آپ ضد اور فرمائش کرتے ہیں کہ آپ کی اگر فیوریٹ ڈش کون سی اگر میں پوچھوں تو بہت زیادہ جو روشن بھائی کو دل سے پسند ہو اور آپ کو اگر ڈیلی بھی ملے تو آپ وہ کھائیں گے. میں بھنڈی گوشت میں بہت پسند کرتے ہیں. تو بھنڈی گوشت کس سے, امی بیگم کے علاوہ یا بہنوں کے یا بھائیوں کے علاوہ کس سے فرمائش ہوتی تھی خاندان میں, خالہ ہو گئی, پھپھو ہو گئی, کہ میں آپ بنائیں گے میں آ رہا ہوں, کوئی ہے ایسا؟ میری امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ اچھا کھانا بناتی تھی, ان کے ہاتھ کے کھانے میں بہت پسند تھے. اور میری جو مدر ان لا جو ہے میری پھپھی بھی ہوتی ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے ہاتھ کے کھانے وہ جو بھی بناتی تھی بہت اچھے ہوتے تھے. اور میری وائف کے ہاتھ میں جو ہے نا بھنڈی گوشت ہو, جو بھی کھانا ہو, بریانی ہو, پلاؤ ہو, بہت ہی ذائقہ, بلکہ ہمارے خاندان والے ان کے کھانے پسند کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی میں بہت لکی ہوں. ماشاءاللہ, مطلب آنا پڑے گا آپ کی طرف پھر چکھنے کی کیا کیا ٹیسٹ ہے. ارے جی اب ویسے میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ مجھے گوشت کا ذائقہ بھی نہیں پتا, میں گوشت کھاتا ہی نہیں ہوں. اچھا جی یہ بتائیے گا روشن بھائی کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں سکسیسفل لائف کی, کیونکہ ہم نے جرنی وہ سن لی آپ کی کہ آپ نے کتنا سیکریفائس کیا, کتنا لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کتنا لوگوں کو سمجھا, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھا, پھر اس چیز کی بنیاد کیسے ڈلی؟ یہ میرے اللہ نے مجھے انعام دیا. صحیح, میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے بیسیکلی پیٹرومین سے ڈپلوما کیا الیکٹرانکس میں. پیٹرومین انسٹیٹیوٹ ہے, اس سے میں نے الیکٹرانکس میں ڈپلوما کیا 3 سال والا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا دبئی پیٹرولیم کمپنی میں. وہاں ایز اے ایسوسیٹ انجینئر میں نے کام کیا. نہیں DPC دبئی پیٹرولیم کمپنی آف شور کمپنی ہے, وہاں کام کرتا. وہاں سے آئے تو مسقط میں چلے گئے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ آف عمان میں, وہاں کام کیا. اس کے بعد دوبارہ آئے, پھر DPC نے بلا لیا دبئی پیٹرولیم کمپنی نے, وہاں چلے گئے. اس کے بعد پھر واپس آئے تو گارمنٹ فیکٹری لگائی تو اللہ نے اس میں ہاتھ پکڑ لیا. اس میں ماشاءاللہ 5 سال گارمنٹ کا ایسا کام کیا کہ پورے علاقے میں اس سے بڑی فیکٹری کسی کی نہیں تھی. اب وہ یہ اللہ کا انعام ہے, کہاں سے آیا میں ابھی بتا بھی نہیں سکتا کہاں سے, بس دیا, شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے, سب اللہ نے دیا. کیسے دیا میری بھی سمجھ سے باہر ہے. پھر اس کے بعد 94 میں حادثاتی طور پہ بس وہ ڈیفینس گئے, وہاں پہ ایک پلاٹ خریدنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس مہینے کچھ ریٹ ہے, اگلے مہینے ریٹ بڑھ گیا. وہ چیز کل کر کے گیا, ادھر تو ریٹ 1 مہینے میں بڑھ جاتے ہیں. پھر وہاں جا کے اگلے مہینے کام کرنا شروع کیا تو آج تک کام کر رہے ہیں, پھر پتہ ہی نہیں چلا. مطلب ماشاءاللہ اللہ نے برکت ڈال دی. تو یہ اللہ کے پلان ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں, اور لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اس کو چھوڑیں. اپنا ٹارگٹ ضرور رکھیں, میں نے یہ کرنا ہے, بالکل ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, پھر اللہ پہ چھوڑیں. اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, کامیابی نہیں ہوتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ جو کامیابی نہیں ہو رہی اس میں اللہ آپ کو کسی برائی سے بچانے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی جڑے ہوئے ہیں اس کام میں؟ بالکل, میری تو جوائنٹ فیملی ہے, وہ بچے میرے بغیر رہنا نہیں چاہتے, ماشاءاللہ. میری بہویں میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی. ہاں, وہ بولتے ہیں, میں نے اپنے بیٹے کو دبئی لے کے گئے, وہاں پہ رہے, وہاں پہ اس کا بولے پاپا میں نے آپ لوگ, وہ لوگ آ گئے دبئی چھوڑ کے, میرے ساتھ ہی ہے. وہ کہتے ہیں کتنے بچے ہیں روشن بھائی آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے 1 بیٹی, تینوں کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اچھا, بابا کی رانی کی بھی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں, سب کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ. وہ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں. میرا جو داماد ہے وہ تو داماد نہیں, بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ. وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب دیکھیں آپ خود اچھے ہیں نا تو سب اچھے. آپ جو بچیاں آ رہی ہیں ان کو بھی پیار دیں. ہمارے یہاں ساس والا سسر والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل, سب کی اپنی لائف ہے نا.
یہ چیز. اور ایک چیز میں یہ بولوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے اگر داماد اچھا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں ماں ہو یا باپ ہو کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چن کے ہیرا دیا. ایسا ہی ہے. اور اگر بیٹا تھوڑا سا بیوی کے سن لے تو بولتے ہیں کہ زن مرید تو ہم نے پیدا کیا. تو ہمارے یہاں پہ تھوڑے سے ڈفرینسز جیسے یہ آپ کی طرح لوگ سوچنے لگ جائیں گے کہ بیٹی اگر مانتے تو بہو کو بھی بیٹی مانے. بالکل. اگر بیٹا اس کے لیے کچھ کر دیتا ہے, ایون جیسے آپ نے کہا کہ ناشتہ بنانے آپ چلے گئے اور آن ایئر آپ نے بولا بڑی بات ہے, ہر کوئی نہیں بولتا, تو اگر بیٹے نے چائے بنا دی تو بیٹے کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا. بیوی اسی کی ہے نا, اسی کے کام وہ بھی تو کرتی ہے, ڈیلی کے اس کے کپڑے پریس کرنا. اگر چلیں آپ نے ماسی بھی رکھ کے دی تو پنکچوالٹی سے چیزیں تو پوری کر کے دے رہی ہے نا وہ. تو ان چیزوں کو جب تک سمجھتے ہیں تب تک واقعی میں مثال ہیں آپ. اچھا جی, یہ بتائیے گا روشن بھائی کہ کرکٹ یا کسی سپورٹ سے لگاؤ ہے جو کہ دل چاہتا ہے کہ اب میں کھیلنے چلا جاؤں؟ نہیں, اب تو نہیں چاہتا, مگر اب دیکھنے کے حد تک تو کرکٹ مجھے بہت پسند ہے. مگر میرا بیٹا بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, اور اس کی کراچی میں جو 8 ٹیمیں ہیں وہ پریمیئر لیگ میں, اس میں ایک ٹیم اس کی بھی ہے. تو محمد حسنین جو ہے نا اسی کی ٹیم سے نکلا ہے, کراچی لیاری کی ٹیم سے نا, وہ ہماری اپنی ٹیم ہے, میرے بیٹے کی ہے. تو اس کو شوق ہے تو وہ تو ہر ہفتے جاتا ہے. اب میرا پوتا بھی ماشاءاللہ اس کے ساتھ جانے لگا ہے کرکٹ کھیلنے. ہاں, تو بس یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھیں, یہ دنیا میں اس وقت جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ بہاریں ہیں, یہ آپ کی جو دنیا نے اللہ نے آپ کو دی ہے بہاریں, اس کو بہاریں سمجھے. اس میں ہر جگہ پہ ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں آپ کو جو نا اللہ کا شکر آپ کو نظر آئے گا اگر آپ سمجھیں گے تو. یہ دنیا چل رہی ہے, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں, باہر دنیا میں گاڑیاں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, یہ سب اللہ کی مرضی سے. جس دن لوگوں کو یہ حکمت اللہ کی سمجھ میں آ گئی نا, بس انسان بھٹکے گا نہیں. یہی چیز آپ نے بہت اچھی ریکال بھی کروائی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, دنیا میں نیوکلیئر کی بھرمار ہے, لیکن ایک چھوٹا سا فتنہ اٹھتا ہے جس کو ہم کرونا کہتے ہیں, پوری دنیا بند ہو جاتی ہے. ایون پاکستان کی بات ہم کر لیں تو 6 مہینے تک تو آئی گیس کاروبار بند رہا, اسکول بند کر دیے گئے, اس کے بعد پیپرز نہیں ہو رہے, جہاں جانا ہے ماسک پہن کے جانا ہے, 2 لوگوں سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چٹکیوں میں چیزوں کو بدل سکتا ہے. روشن بھائی نے بہت اچھی طرف ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھ کے جب آپ سفر باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو حامی ناصر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی دیتا ہے. جی روشن بھائی, آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ اس اسٹیٹ کی کام کی طرف آنا چاہتے ہیں, کیونکہ آج کل ملک کے جو حالات جا رہے ہیں اس میں سب کچھ, ایک میں نے بھی یہ سنا کہ یار انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, لوگ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو جو نئے آتے ہیں وہ پھر دیکھ کر بولیں گے کہ روشن بھائی تو اتنا مارجن سے کام کر لیتے ہیں, یہ روشن بھائی کی ڈیلز اچھی ہو جاتی ہیں. تو 2-3 ایسی کون سی باتیں ہیں جو اگر میں چاہوں کہ آپ کی زندگی کے نچوڑ میں سے 2 ایسی باتیں مجھے آپ بتائیں کہ جو دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آئیڈلائز کریں کہ جو اس کام کی طرف آنا چاہتے ہیں, بلڈرز کی کام کی طرف یا اسٹیٹ کی کام کی طرف آنا چاہتے ہیں, کہ یہ 2 چیزوں پر آپ بلیو کر لو, یہ چیز نہ کرو تو زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ کو یاد رکھنا تو سب سے سارا فہرست ہے. لیکن اس کے بعد میں 2 چیزیں آپ کی زندگی کے نچوڑ سے پوچھوں گا کہ جتنی آپ نے ابھی تک لائف اس فیلڈ میں گزاری ہے اس میں سے آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم اس فیلڈ میں آئے نا, میرے پاس موٹر سائیکل تھی. ٹھیک ہے, موٹر سائیکل پہ کام کرتا تھا, بس اتنی ہم کو فکر ہوتی تھی کہ یار بچوں کی فیسیں نکل جائیں, گھر کا خرچہ چل جائے, ٹھیک ہے, اور کرایہ نکل جائے گھر کا. ٹھیک ہے, تو اسی پیسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دم اللہ پاک نے مارکیٹ چلا دی. مارکیٹ چلنے کا مطلب یہ کہ جس علاقے میں کام کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی 5 لاکھ کا پلاٹ تھا تو وہ 16 لاکھ کا ہو گیا. اگر ہم نے وہاں 2-3 پلاٹ اٹھائے ہوئے تھے تو دیکھیں اللہ جب دینا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم گئے تھے تو وہاں 6 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا. ہم اس چکر میں تھے کہ بھائی 6 لاکھ روپے کا پلاٹ لیں گے, 7 لاکھ کا بک جائے گا, 1 لاکھ بچ جائے گا. اب ہم نے کوئی 3-4 پلاٹ لیے, اب میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے, اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے مارکیٹ چلا دی. کس کے لیے چلائی, کس کے نصیب سے چلائی, یہ اللہ کو پتہ ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو مارکیٹ چلی ہے نا, تو وہ 6 مہینے کے اندر جو 6 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 18 لاکھ پہ چلا گیا. تو 3-4 پلاٹ ہم نے بھی اٹھائے ہوئے تھے, تو اللہ پاک نے اسی کے اندر ہی 10-15 لاکھ روپے ہم کو دے دیے نا. میں نے بولا یار اللہ کے شان دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا. صرف یہ سمجھنے کی بات ہے, مگر آپ کا بلیو یہ ہونا چاہیے کہ میں محنت سے پیسے کما رہا ہوں, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. ایک اچھی نیت سے آپ نے پیسہ انویسٹ کیا, آپ کو اچھی نیت سے اس کا رزلٹ ملے گا. سبحان اللہ. اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو وہ پیسہ بھی چلا جائے گا. ایسا ہی ہے. اصل میں آج کل یہ ہوتا ہے روشن بھائی کہ اگر کہیں سے آپ کو کوئی منافع مل رہا ہے نا, تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے دوست کی بات کی, تو میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ کے دوست نے اور آپ نے مل کر پلاٹ لیا. ٹھیک ہے جی, یہ ایک میرے گھر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو اچھی تربیت اور رزق حلال کھلایا جاتا ہے نا,
وہ لوگ اپنے ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ یہاں تک لانے میں مجھے انیک بھائی کا ہاتھ ہے, آپ مطلب مجھے ان کی رہنمائی ہے, تو بالکل غلط بات نہیں ہوگی. کیمرے میں وہ موجود نہیں ہے, سیٹ پہ موجود نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. میں جب اس بندے کی ذات کو ہی کل کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے اور نوازے گا. تو یہی چیز ہے کہ میری بات بھی ہوتی ہے, انیک بھائی ایسے کرنا, انیک بھائی ایسے کرنا, انیک بھائی یہ پلان کرنا, انیک بھائی یہ نہیں ہو سکتا, انیک بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایسا لائف میں بندہ ہونا چاہیے. اچھا کبھی کبھار نا ان کی آواز فون کرو, رات میں سو رہے ہوتے ہیں, ان سے فون پہ بات نہیں میں تو جاگ رہا تھا, میں تو بالکل جاگ رہا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انیک بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. اور آپ اگر میں بولوں کہ جو ہماری سراؤنڈنگ میں, کیونکہ ٹورڈز ٹو اینڈ ہے ہم پروگرام کے, ایک ایسی بات جو کہ آپ یوتھ میں دیکھتے ہیں, جو کہ اپ کمنگ ہمارے بچے ہیں, جو کہ جن کو ہم پاکستان کا مستقبل بھی کہتے ہیں, ان میں ایک چیز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے, اس کو اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ بہترین یوتھ ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو ہر حال میں سوتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. اگر ماں باپ دیے ہوئے تو ان کو, آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کے خزانہ ہے, اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں, آپ سبحان اللہ. ان سے دعائیں لیں, ان سے دعا کر کے آگے نکلیں. شارٹ کٹ کا راستہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا, اس طرف بالکل نہ جائیں. اور جو شیطانی چرغا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو رات کو 9 بجے آف کر دیں کہ جیسے یہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, بھول جائیں سب. زبردست. اس کو آپ بھول جائیں, اس کے بعد آپ اپنا آرام کریں. آپ کی باڈی کو ریسٹ ملے گا, آپ کے دماغ کو ریسٹ ملے گا. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو جلدی سو جائیں. جب فریش اٹھیں گے اللہ کا نام لے کے اٹھیں, اپنے اللہ کو یاد کریں, اس کے بعد اپنے مشن پہ نکلیں. مشن یہی ہے کہ آپ کا مشن کیا ہے کہ ترقی کرنا. ترقی 2 قسم کی, ایک تو یہ کہ رزق حلال کمانے کے لیے آپ نکلیں, محنت کریں, اچھی سوچ رکھ کے نکلیں, تو آپ کو اللہ پاک رزق حلال بھی دیں گے, رزق میں برکت بھی دیں گے. انشاءاللہ. ماں باپ کی دعائیں دے کے نکلیں. یہ جب تک آپ موبائل سے, خرافات سے اور اللہ رسول سے دور ہو جائیں گے نا, اللہ رسول سے دور ہوں گے, یہ چیز آپ کے ساتھ چپکی رہے گی, تو آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. اور صبح اگر دیر سے اٹھیں گے تو پھر ہمیشہ آپ لیٹ ہی رہیں گے, ہمیشہ لیٹ رہیں گے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ میں تمام بچوں سے, جو ہماری یوتھ ہے, ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلدی اٹھیں, ماں باپ کو کا احترام کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ کے نام سے اپنا صبح کا آغاز کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے ترقی آپ کو نہیں ملتی. کسی کو ترقی نہیں ملے مجھے بتا دینا کہ آپ نے بولا تھا نہیں ملے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کام شروع کریں آپ کو ترقی. مگر جلد بازی نہیں, وہ ٹائم آئے گا, ہوگا, ملے گا. اسی دنیا کے اندر, اسی زندگی کے اندر آپ کو انعام ملے گا. اگر نہیں ملا سمجھ لو نیت میں کھوٹ ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی روہن بھائی, جاتے جاتے آپ سے ایک بات کہ بھابھی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے, ایک کوئی پیغام. نہیں, میری محسن ہے, میری لائف کا تو بہت اچھا, بہت ہی گولڈن ٹائم ان کے ساتھ اچھا گزرا, اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا. اور میں تو آن ایئر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے سے کبھی کبھار کوئی دانشتہ نادانشتہ کوئی ایسی نادانی ہو جاتی جس میں کہ میں غصہ کر جاتا ہوں, تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ نفرت ہے, غصے میں بھی محبت ہوتی ہے میری. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, مطلب میں کوئی کنیکٹ نہیں کر رہی, بیچ میں نہیں آ رہا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میری بھی دیکھی ہوئی بات ہے, اور اس پہ میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ میرے والد بہت زیادہ غصے والے ہیں. جو غصے والا ہوتا ہے وہ دل کا بہت صاف ہوتا ہے, اس میں کوئی شک وہ جو منہ پر ہے نا وہ دل میں نہیں رکھتا, اور جو دل میں رکھتا ہے وہ پھر منافقت میں آ جاتا ہے. نہیں, وہ میسنا ہوتا ہے, وہ پھر ہاں بالکل میسنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ روشن بھائی اگر غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دل کے صاف ہے. اور روشن بھائی سے ایک بات آپ سے ریکویسٹ, آپ کو دوبارہ ضرور بلائیں گے, اور آپ نے ٹائم نکال کر انشاءاللہ. اور باتوں میں کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو میں آن ایئر سوری کروں گا آپ سے, کہ کیونکہ کویسچنس میں اگر آپ کو کچھ برا لگا. دیکھو بیٹا, میں ایک بات بتاؤں, جی جی, با ادب با نصیب. آپ کے اندر میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ یہ کہ ادب احترام آپ کرتے ہو اور اپریشیٹ کرتے ہو. چھوٹے بڑے کا ادب احترام میرا خیال ہے آپ کرنا جانتے ہو. الحمدللہ. جب تک آپ چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرو گے, بڑوں کی دعائیں لیتے رہو گے, اللہ آپ سے راضی رہے گا. اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا. کبھی زندگی میں کبھی بھی آپ کو اگر وہ کوئی چیز کسی کامیابی کی طرف جا رہے ہو اور کامیابی نہیں ملتی تو آپ 2 مرتبہ شکرانے ادا کرنا. اس میں اللہ نے آپ کے لیے بہتری نہیں رکھی, بہتری اللہ نے اس سے زیادہ بہتری آپ کے لیے سوچی ہوئی ہے. سمجھنے کی بات ہے. ہم اصل میں اسی کو ترقی سمجھتے ہیں, اسی کو خوشی سمجھتے ہیں. جو چیز ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہم کو نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنا نہیں ہے, اس میں زیادہ شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے, میں کیا بتاؤں, زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر وہ
کبھی میں بھی بہت ایک مرتبہ مایوس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا زندگی میں، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. میں آج سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے اس والے فیصلے پہ رہتا تو میں آج یہ اس جگہ پہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو ہمیشہ شکر ادا کرو جو ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا. آپ اپنی طرف سے 100% دے رہے ہو، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آ رہا ہے، تو آپ شکر کرو کہ اس میں کوئی بہتری اللہ نے آپ کے لیے رکھی. سبحان اللہ. اور اگر آپ سوچو میں نے یہ سوچا تھا اور یہ نہیں ہوا اور پھر یہ رزلٹ نہیں ملا، آپ مایوس ہوتے ہو، پھر برا بلا سب کو بولتے ہو، منہ بناتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی تباہی کا خود ہی بندوبست کر رہے ہو. زبردست. اسی کے ساتھ آپ سے دعاؤں کی درخواست کو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی جاتے جاتے میرا بھی یہی پیغام کہ جب بھی آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اگر آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ زندگی میں فقدان آنے لگے ہیں، چیزیں بگڑنے لگی ہیں، تو وہ صرف اور صرف موبائل سٹیٹس چیک کرتے ہیں. زندگی میں جب اللہ کا نام لے کر آپ دن کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن کے اندر جو بھی مصیبتیں اور تکالیف ہیں ان کو دور کر دیتا ہے. اور اگر دور نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے لڑیں، تو آپ کو سلوشن پہلے سے موجود ملتا ہے. اور زندگی میں صرف اور صرف اللہ کے سوا آپ کسی پر بھروسہ نہ کریں، زندگی آسان گزرے گی. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آج کا پروگرام بہت انفارمیٹیو رہا میرے لیے بھی، کیونکہ جاننا بہت ضروری تھا کہ اتنے کامیاب انسان کے پیچھے کچھ سٹرگل ہے یا نہیں ہے، جو کہ بالکل جو کہ محنت کر کے آتے ہیں ان کے پیچھے سٹرگل ہوتی ہے، جو روشن بھائی نے بتایا. انشاءاللہ ان کو پھر پروگرام میں بلائیں گے اور مزید باتیں جانیں گے. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.